अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर और आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। और जनाब मुहर्रमुल हराम का ये मुक़द्दस महीना है जो जारी व सारी है, और ये मुहर्रमुल हराम की बाबरकत सातें भी जारी हैं। ये वो अयाम हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत करनी चाहिए, नफली इबादत का सिलसिला जारी रखना चाहिए। और जनाब आज ही के दिन जो करबला का वाक़या था वो पेश आया, और इस वक्त अगर थोड़ा सा पस मंज़र देख लिया जाए और करबला के हवाले से बात कर ली जाए, और करबला की वो दास्तान है कि जहाँ पर जनाब हक़ व बातिल की जंग लड़ी जा रही थी, और एक तरफ अहले बैत थे जो हक़ की राह में जनाब जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानियाँ, अपनी जान निसार की, अपनी जानें कुर्बान की, बच्चे बड़े ख़वातीन हर कोई उस वक्त वहाँ पर शामिल था और हक़ की राह में अपनी आवाज़ भी उठा रहा था, और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो बातिल का साथ दे रहे थे। तो ये जो पूरा पैगाम है, जो करबला का वाक़या है, उससे हमें यही पैगाम मिलता है कि हमने कभी भी हक़ के जो राह है उससे पीछे नहीं हटना है, हमेशा हक़ के हवाले से आवाज़ उठानी है और बातिल के आगे डट जाना है, हक़ के साथ रहना है। तो ये पैगाम हमें करबला की दास्तान से मिलता है। इस हवाले से भी हम वक्तन फ़वक्तन आपसे बात करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में भी इस हवाले से हम बात करेंगे हज़रत इमाम हुसैन की शख्सियत के हवाले से, उनकी मोहब्बत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी थी, उस हवाले से भी बात करेंगे। और ये जो पैगाम मिलता है ना, ये अगर हम आज की माहौल के हवाले से भी देखें ना, तो उसमें भी इम्प्लीमेंट होता है कि हमने किस तरह सिर्फ वो जो गैर मुस्लिम हैं सिर्फ उनके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठानी है। अगर वो कोई ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका अपना भाई जो मुसलमान भाई है, आपके रिश्तेदार, आपके अजीज़ व अकारिब भी कोई गलत चीज़ कर रहे हैं, हक़ पे नहीं हैं, बातिल का साथ दे रहे हैं, तो आप उन्हें भी रोक सकते हैं कि वो ख़ुद ही अपने हाथ से हलाक ना हो जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि जनाब हक़ के साथ हमेशा डट के खड़े रहना चाहिए। तो जनाब आज भी 9 मुहर्रमुल हराम है, और इस दिन बहुत से लोग हैं जो जनाब 9 और 10 मुहर्रम को हमने देखा है कि रोज़ों का एहतमाम करते हैं, रोज़े रखे जाते हैं और इनकी ख़ास फजीलत भी बख्शी जाती है, और इस हवाले से भी इस पर रोशनी डालेंगे। इबादत का एहतमाम किया जाता है, नज़र व न्याज़ दी जाती हैं, और जलसे जुलूस इस वक्त भी हो रहे हैं। तो जनाब आप लोगों ने भी अपना बेहद ख़याल रखना है, और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना ज़िंदगी में साथ साथ चल रही होती हैं, तो ज़िंदगी गुजारने के ना कुछ मेरे ख्याल से बेहतरीन असूल होते हैं जिनको अपनाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में और खुश रहना चाहिए। तो 2-3 चीज़ें हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि किसी से नफ़रत मत करें अपनी ज़िंदगी में, फ़िज़ूल फ़िक्रें मत पालें, सादगी अपनाएं और तवक्कुआत कम रखें, और दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आने की कोशिश किया करें। और जब आप दूसरों के लिए रास्ता आसान बनाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक भी आपके काम आसान कर देता है। और जनाब ये आज का पैगाम था। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। तो इस सेगमेंट में आज के हवाले से हमें बताने वाले हैं प्रोफेसर गज़नफ़र अज़ीज़ साहब, हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में, और वो किस किताब के साथ हमारा और आपका तारुफ़ करवाने वाले हैं उन्हीं से जानते हैं। जी सर, बताइएगा। जी मुनीबा, आज हम जिस किताब का तारुफ़ करवाने जा रहे हैं वो कश्फ़ुल महजूब है। शहर लाहौर जिसकी शनाख्त जिन शख्सियात के साथ कायम है, उनमें हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह एक सबसे नुमायाँ शख्सियत करार दी जाती है। कश्फ़ुल महजूब एक ऐसी किताब है जिसका नाम ही उसके अंदर छुपे हुए मज़ामीन की तरफ इशारा करता है। कश्फ़ का माना होता है किसी चीज़ को खोल देना या ओपन कर देना, और महजूब कहते हैं वो चीज़ जो हिजाब यानी पर्दे में हो। तो कश्फ़ुल महजूब एक ऐसे उलूम के ऐसे समंदर को खोलती है जो इंसानों के सामने छुपे हुए हैं और पर्दे में हैं। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह इस किताब के बारे में ख़ुद फरमाते हैं कि इस किताब में मैंने वो मज़ामीन जमा किए हैं कि जो औलियाए किराम के अलावा और बाकी लोगों के दिलों से छुपे हुए होते हैं, महजूब होते हैं, पर्दे में हुआ करते हैं। ये किताब हमें जिन चीज़ों से वाकिफ़ करवाती है, अगर हम देखना चाहें तो ये किताब हमें बताती है कि इल्म क्या होता है। आज की दुनिया में इल्म की बहुत सारी डेफिनेशंस की जाती हैं।
حضرت علی حجویری بھی ہمیں علم کی ایک ڈیفینیشن بتاتے ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ علم کا تعلق خدا کی معرفت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر علم الہی معرفت انسان کو نہیں دیتا تو وہ دراصل علم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ درویشی، تصوف اور صوفیاء کرام کے مقامات وغیرہ، اور اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین میں سے ان شخصیات سے بھی ہمیں متعارف کرواتے ہیں جن کا تصوف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ پھر وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ تصوف مختلف مراحل میں گزرتا ہوا اس کے اندر سلاسل کتنے ہیں، اس میں کون کون سے طریقے ہیں، اس کے جو مختلف مناہج ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر وہ تصوف کی اصطلاحات کا تعارف کرواتے ہیں کہ صحبت یعنی کسی کے ساتھ رہنے کے حقوق کیا ہوتے ہیں، معرفت کیا ہوتی ہے، اور انسان جب کوئی عبادت کرتا ہے تو عبادت کا ایک تو ظاہری پہلو ہوتا ہے، لیکن عبادت کا ایک باطنی پہلو بھی ہوتا ہے۔ اس باطنی پہلو پر کیسے فوکس کرتے ہیں، حضرت علی حجویری ہمیں یہ بھی اس کے اندر سکھاتے ہیں۔ پھر وہ ہمیں یہ بھی سکھائیں گے کہ محبت اور عشق کی حقیقت کیا ہے۔ آج ہم اس بات کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اس کو سمجھنا ہے تو ہمیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، مجاہدہ کسے کہتے ہیں، اسی طرح صوفیاء کرام پر جو مختلف قسم کے حالات وارد ہوتے ہیں، ان حالات میں ان کی جو مختلف کیفیات ہوتی ہیں وہ کیفیات بیان کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح صوفیاء کرام جو سماع سے وابستہ ہوتے ہیں، جو بعض اوقات اپنے پاس بٹھا کر لوگوں سے کلام سنتے ہیں مختلف قسم کے، تو وہ سماع کے آداب بھی بیان کرتے ہیں۔ آج بھی مختلف مزارات پر آپ دیکھتے ہیں کہ سماع کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ سماع ان آداب سے خالی ہے جو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں تو پھر ہمیں اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب ہمیں تصوف اور تصوف کے اسرار و رموز اور اولیاء کرام اور ان کی شخصیات سے بھی متعارف کرواتی ہے، اور تصوف کی جو اصطلاحات ہیں، اس کی جو ٹرمز ہیں، علم، معرفت، حقیقت، اور اس کے ساتھ عبادت کے ظاہری اور باطنی اسلوب، ان ساری چیزوں سے ہمیں متعارف کرواتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کی اصلاح چاہتے ہیں اور اسے صحیح ڈگر پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اس کتاب سے متعارف کروائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور۔ اور جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے۔ یہ مقدس مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، اور جس میں کثرت سے عبادات کا سلسلہ ہوتا ہے اور لوگ نذر و نیاز بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ تمام نذرانے اور عقیدتوں کا مقصد اہل بیت کے ساتھ محبت ہے۔ اور حضرت امام حسین وہ عظیم ہستی ہیں جن کے فضائل، کردار، سیرت اور کارناموں کے صفات روشن ہیں۔ آج 9 محرم کا دن ہے جو اہل بیت پر ظلمت کی داستان کو بیان کرتا ہے، جو کہ ایک دردناک واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو یزیدیت کے خلاف مکہ المکرمہ سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے اور امام حسین کے ساتھ ظلم کی داستان سن کر دکھ ہوتا ہے۔ کربلا کی داستان ایک درد دینے والی لمبی داستان ہے۔ ہم 9 محرم کے حوالے سے آج بات کریں گے کہ امام حسین کے فضائل کیا ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت کا عالم کیا تھا۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہیں، معروف سیرت اسکالر ہیں، اور 9 محرم الحرام کے حوالے سے بات کریں گے، حضرت امام حسین کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ پیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ پیر صاحب آج 9 محرم الحرام ہے، اور اس حوالے سے حضرت امام حسین کی شخصیت کے حوالے سے سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے، ان کی شخصیت کے حوالے سے بتائیے ہمیں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک انتہائی متبرک جلیل القدر ہستی کے ذکر سے ہم نے اپنی بزم کو معطر کر رکھا ہے،
ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کائنات کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس شخصیت کو، جس چیز کو، جس مقام کو، جس دن کو، حتیٰ کہ کسی بھی حوالے سے کوئی بھی جو نسبت قائم ہو جاتی ہے وہ اس کے لیے لافانی عزتوں کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے۔ آپ تصور کیجئے جناب حضرات حسنین کریمین، ان کی عزت عظمت کا کیا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے اندر پیدا فرمایا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیدائش کے پہلے لمحے سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری تک جتنا وقت گزرا اس سارے میں روزانہ کی بنیاد پر حضرت امام حسین جو ہیں ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات رہی۔ ہم جانتے ہیں انبیاء و مرسلین اپنے زمانوں میں جب اپنے امتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باخبر کیا کرتے، حضور کا ذکر کرتے، تو انہیں فدا کا امی و ابی کہہ کے پکارتے کہ ایک ایسے رسول کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سارے اصحاب جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس میں گرامی پکارتے تو آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فدا کا امی و ابی کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ حضرت امام حسین کی شان و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ آپ کی جب پیدائش ہوتی ہے اور حضرت ام فضل جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ اطلاع دیتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ہاں ایک دوسرے بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن بیٹا ظاہری طور پر صحت مند ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا، تو آپ تشریف لے آئیے تاکہ جو ہے نا آپ کی نگاہ التفات پڑھنے سے شاید جو ہے نا وہ آنکھ کھلے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے کاشانہ نور میں داخل ہوتے ہیں اور اس معصوم سے حضرت امام حسین یعنی اس بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں، بہت دیر تک ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنکھیں کھولیں، یعنی آپ نے آنکھ کھولی تو جس ہستی کا سب سے پہلی مرتبہ دیدار کیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت دیر تک مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے۔ حضور کو وہ سارا منظرنامہ حجابات ہٹا کے دکھا دیا گیا، وہ جو کربلا کا منظر تھا اور اس آپ کے لائے ہوئے دین کی بقا کے لیے، اس کو بچانے کے لیے جو آپ نے قربانی دی ہے، وہ ساری کی ساری حقیقت اور اہمیت جب آپ کے سامنے آئی تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں سارے انبیاء فدا کا امی و ابی کہہ کے پکارتے تھے، سارے اصحاب فدا کا امی و ابی کہہ کے پکارتے تھے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمحے میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہا، یا بنیہ فدا کا امی و ابی، اے میری بیٹی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت امام حسین کی پیدائش، آپ کا دنیا میں آنا کتنا عظیم الشان واقعہ ہے اور کتنا عظیم الشان مرحلہ ہے، اور آپ کی شخصیت کا اس دین اسلام کی نسبت اور تعلق سے جو کنٹریبیوشن ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان کی پیدائش پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ حضور نے ان کو گڑتی کے طور پر اپنی زبان مبارک جو ہے وہ جو وحی میں دھلی ہوئی زبان ہے، جس زبان سے اللہ کا قرآن مخلوق تک پہنچتا ہے اور جس زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو اللہ وحی کہتا ہے، وہ زبان جو ہے وہ آپ کے لیے پہلی گڑتی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے کا نام کیا سوچا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ارادہ ہے کہ اگر آپ مناسب خیال کریں تو میں اس کا نام حرب رکھوں۔ حرب کہتے ہیں جنگ سے وابستہ آدمی کو، جنگ کو بھی کہتے ہیں اور جنگ سے وابستہ جو شخصیات ہوتی ہیں ان کو بھی کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کہا کہ اللہ نے دو نام آسمان پر میرے ان دو شہزادوں کے لیے محفوظ کر رکھے تھے، اور کہا کہ اے علی کیونکہ تمہاری میرے ساتھ جو نسبت ہے وہ وہی ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ ہے، تو حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے ان کے صاحبزادوں کا نام، ایک کا نام شبر تھا اور ایک کا نام شبیر تھا۔ یہ جو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے القابات ہیں نا، شبر اور شبیر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کی نسبت سے آپ کے ساتھ منسوب کی اور آپ کو پھر شبیر کہنا شروع کیا گیا۔ پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عربوں کے ہاں ایک معروف عمل تھا، ایک طریقہ تھا کہ بچے کی پیدائش پر اس کا والد عقیقہ کیا کرتا تھا یا اس کا دادا عقیقہ کیا کرتا تھا، والد نہ ہو پھر دادا عقیقہ کرتا۔ جیسے سرکار دو عالم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی دنیا سے جا چکے تھے، تو آپ کا عقیقہ آپ کے والد کی غیر موجودگی میں آپ کے دادا نے کیا۔ پوری عربوں کی یہ رواج ہے اور آج بھی پوری دنیا میں کم و بیش یہی ایک طریقہ کار ہے کہ ہمیشہ والد جو ہوتا ہے وہ اپنے بیٹوں کے عقیقے کیا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی دیکھیں کیا خوبصورت امتیاز ہے، انفرادی امتیاز ہے حضرات حسنین کریمین کا اور بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی موجودگی میں ان کے ہوتے ہوئے
خود ان دونوں شہزادوں کا عقیقہ خود فرمایا. تو گویا نام دیا, گڑتی دی, اس کے بعد پہلی آغوش عطا کی, پھر ان کی طرف سے عقیقہ کیا, پھر آپ کے بال جو ہے وہ اتروائے اور پھر آپ کے بالوں کی نسبت سے ان بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ کروایا, جو پوری امت کے لیے پھر ایک مثال ہے کہ بچوں کی جو آفات ہیں ان کو دور کرنے کا وہ ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا, میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین کی تو پہلے لمحے سے پرورش اور تربیت ہو ہی رہی تھی, لیکن ان کی نسبت اور تعلق سے میں سمجھتا ہوں پوری امت کی تربیت ہو رہی تھی. بعد میں آنے والے والدین کے لیے اس کے اندر ایک تربیت موجود تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو, اپنے نومولود جو بچے ہیں ان کو کیسے تربیت کے مراحل سے گزارنا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ یہ جو میرے شہزادے ہیں ان کو 4 کام کرنا سکھاؤ. کہا ان کو گھڑ سواری سکھاؤ, ان کو تیراکی سکھاؤ, ان کو نیزہ بازی سکھاؤ, کشتی سکھاؤ, اور چوتھی بات کہی کہ ان کو خوش خط لکھنا سکھاؤ. اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس عربوں کے معاشرے میں جہاں بہت زیادہ پڑھنے کا تو رواج تھا, بولنے کا رواج تھا, شعر کہنے کا رواج تھا, ادب کے اعتبار سے, ثقافت کے اعتبار سے وہ بڑا مضبوط معاشرہ تھا اور زمانہ تھا, لیکن لکھنے کے حوالے سے چند لوگ تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. آپ جانتے ہیں نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی, جب اعلان نبوت فرمایا تو پورا مکہ جو بہت بڑے بڑے شاعروں سے بھرا ہوا تھا, وہاں صرف 17 یا 18 لوگ لکھنا پڑھنا تھے. لیکن میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے پڑھنے کو اتنا پسند فرمایا کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے لیے باقاعدہ تعلیق مقرر کیے, استاد مقرر کیے, اور انہیں کہا کہ وہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لکھنے پڑھنے کا جو اہتمام کریں, اور پھر ان کی خوشخطی دیکھا کرتے. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں کی خوشخطی کے درمیان باقاعدہ مقابلہ کروایا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو پانی میں اتر کر خود تیرنا سکھایا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ وہ ساری محبتیں ہیں جو صرف بندہ اپنی اولاد کے ساتھ کر سکتا ہے, جو اپنے بیٹوں کے ساتھ جو محبت کی جا سکتی ہے. کائنات کی سب سے عظیم ہستی نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو وہ منفرد محبتیں عطا کی جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. آپ یہ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معروف ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر جب کوئی چیز کھانے کے لیے آیا کرتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفرہ بچھواتے اور سارے اصحاب اس پر بیٹھ جاتے. تو حضور آلتی پالتی مار کے بیٹھتے اور ایک زانو پہ اپنے ایک گوشے کے اوپر حضرت امام حسن کو بٹھاتے اور ایک پر حضرت امام حسین کو بٹھاتے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور آتی تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم فرماتے, گٹھلی اپنے سامنے رکھتے, ایک حصہ حضرت امام حسن کے منہ میں دیتے اور ایک حصہ حضرت امام حسین کے منہ میں دیتے. اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت رشک آتا جب میں یہ دیکھتا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو بھی پیار کرتے ہیں, لیکن حضرت امام حسین کیونکہ چھوٹے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار جس وقت ان کے رخسار کے اوپر بوسہ دیتے نا تو حضور اپنے ہونٹ مبارک بہت دیر تک ان کی گال مبارک کے ساتھ رکھتے, یعنی ایسی ان کو شفقت عطا کرتے. اور جب حضور اپنے لبائے مقدسہ ان کے رخسار سے دور کرتے تو حضور کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو چکے ہوتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف پوچھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم سب کی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ اس درجے کی محبت اور شفقت تو ہمیں سمجھ آتی ہے, یہ جو محبت سے خوشی اور سرشاری کے ساتھ آپ ان کو چومنے کے لیے بڑھتے ہیں آگے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن جب آپ ان کو چوم کے واپس پلٹتے ہیں تو آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ تر ہوتی ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جو ہیں وہ اس طرح چمک رہے ہوتے ہیں جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں. تو اس کا سبب کیا ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے عبد الرحمن بن عوف, تم میں وہ منظر نہیں دکھایا گیا جو منظر مجھے دکھایا گیا ہے. یعنی وہ منظر نامہ, وہ جو کربلا آپ دیکھیں, ایک ایسی ہستی جس کی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات کی سارے ناز ساری عزتیں اللہ نے پیدا فرمائیں, وہ ہستی جس شخصیت کی اس درجے پہ ناز برداری کرتے ہوئے نظر آتی ہے. بچپن کے ان بہت ابتدائی دنوں میں آپ یہ دیکھیں نا, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جب نکاح ہوتا ہے تو سرکار ان کے گھر میں روزانہ 1 مرتبہ تشریف لے جاتے ہیں, جس دن آپ شہر سے باہر نہیں جاتے یا کسی جنگ کا کوئی ماحول نہیں یا کوئی وفود کا زیادہ رش نہیں ہے.
تو معمول کے دنوں میں حضور کا یہ ایک طریقہ تھا کہ حضور دن میں ایک مرتبہ دفعہ جایا ضرور کرتے جاتے تھے۔ ہیں۔ حضرت امام حسن کی پیدائش تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ دن میں ایک مرتبہ جایا کرتے تھے، اور حضرت امام حسین کی پیدائش کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نومولود شہزادے کے ساتھ محبت اتنی بڑھ گئی کہ حضور دن میں 2 مرتبہ جایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے، حضور نے فرما رکھا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہ اگر میں ڈھلتی سپہر میں اگر میں نہ آ سکوں تو آپ اس میرے شہزادے کو میرے پاس لے کر آئیں، ان کو اجلے کپڑے پہنا کے لائیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خوشبو اپنے لیے حضور کے پاس موجود ہوتی، حضور وہ خوشبو جو ہے ان کو عطا کرتے، ان کے سر کے اوپر اپنا دست شفقت رکھتے ہوئے اس کے اوپر دم فرماتے، ان کے علم کے لیے اور ان کے حلم کے لیے، یعنی ان کی جو تحمل مزاجی ہے اور جو ان کا اعلیٰ انسانی اقدار ہے، ان کے لیے اللہ کے حضور تسلسل کے ساتھ دعائیں فرماتے۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ محبت کا یہ جو معاملہ ہے، اس کی اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اصحاب یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کے صدر دروازے پر دیکھتے نا کہ حضرت امام حسین تشریف لا رہے ہیں تو آپ بہت چھوٹے ہوتے، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے، وہ حضور کو دیکھتے تو سرشاری سے جیسے بچہ بھاگتا ہوا آتا ہے، ان کے قریب آتے تو حضور، کیونکہ حضور کا قد مبارک جو تھا وہ دراز تھا، آپ بچے تھے، تو حضور اس لیے کہ ان کو تکلیف نہ ہو اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، دونوں ہاتھ کھول لیا کرتے تھے اور آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ حضرت امام حسین آ کے حضور کے سینہ اقدس کے ساتھ لگتے، حضور بہت دیر تک ان کو چمٹائے رکھتے، اور پھر اسی حالت میں چمٹائی ہوئی حالت میں حضور کھڑے ہوتے، حضرت امام حسین جو ہے وہ بھی اوپر کھڑے ہو جاتے۔ پھر تاریخ نے ہمیں وہ بتا رکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسی ہستی نے یہ کہا کہ کیا عظیم الشان سواری میسر ہے آپ کو، حضرت امام حسین کے نصیب پر قربان جاتے ہوئے رشک کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا عظیم سواری میسر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک جو ہیں ان کے اوپر آپ سوار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر سواری تو تمہیں نظر آتی ہے، ذرا سوار بھی تو دیکھو، جیسی سواری بے مثل اور بے مثال ہے، سوار بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ آج بے شک ایسے ہی ہے، ان کی شخصیت کے بارے میں جتنا زیادہ میرے خیال سے ہم سنیں ہمارے لیے اچھا ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہمیں بتائیے، کیونکہ وقت کی تھوڑی سی قلت ہے تو اس کو جلدی ہم لوگوں نے اس کو کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی تاریخ کے اندر وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں اگر ہم پوری انسانی تاریخ کی حریت کا استعارہ قرار دیں تو غلط نہ ہوگا۔ آپ نے پوری دنیا کے انسانوں کے ذہن میں بالعموم اور مسلمانوں کے مخالفت میں جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں جو اٹھنے والے سوالات ہیں ان کو بالخصوص اس انداز میں ایڈریس کیا۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، طاقت کے زور سے پھیلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے یہ بات ہمیں بتائی۔ آپ نے بتایا کہ اسلام کے اندر تلوار جو ہے نا وہ کفر کے خلاف نہیں اٹھتی ہے، اگر کفر کے خلاف یہ تلوار اٹھتی تو فتح مکہ والے دن اہل مکہ کی جو 10,000 کی آبادی تھی اس میں کوئی ایک آدمی بھی جو ہے جو کلمہ نہ پڑھنے والا تھا وہ زندہ نہ بچتا، نہ اس کی نسل موجود ہوتی، نہ تاریخ میں اس کا حوالہ موجود ہوتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی بنیاد پر وہ معاشرہ جنہوں نے اتنی مخالفت کر رکھی تھی، اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر فرمایا۔ حضرت امام حسین کا اسوہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ کفر کے خلاف تلوار نہیں نکالنی بلکہ ظلم کے خلاف تلوار نکالنی ہے، اور ظلم کرنے والا اگر کوئی کلمہ گو بھی ہو تو ظلم کا ہاتھ روکنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہی آپ کی شخصیت کا پیغام ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب معروف سیرت اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے، 9 محرم الحرام کے حوالے سے، حضرت امام حسین کی شخصیت کے حوالے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ساتھ شفقت، محبت، پیار کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور۔ جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں صحت اور فٹنس کے حوالے سے، اور آج ہم بڑے ہی ایک امپورٹنٹ جناب ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، وہ ہے اینٹائی ایجنگ کے حوالے سے۔ اچھا، اینٹائی ایجنگ کے حوالے سے جب بات آتی ہے نا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید ہم نے صرف ڈاکٹرز کے پاس یا ڈرماٹولوجسٹ کے پاس یا کاسمیٹولوجسٹ کے پاس ہی جانا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ بعد میں آتا ہے کہ ہم نے اگر ہماری ڈائٹری ہیبٹس ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم نے ڈاکٹر کے
ساتھ جو ہے رجوع کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کا جو ڈائٹری ہیبٹس ہے نا وہ ٹھیک ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے, کہ آپ اگر صحیح کھا نہیں رہے ہیں نا, اگر آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے تو آپ کی چہرے پر جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں, مطلب جلدی ایجنگ پروسیس آپ کا شروع ہو جاتا ہے, جس میں ہائی شوگری جو آئٹمز ہوتی ہیں وہ ہم لوگ کھاتے ہیں, پروسیسڈ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں, سوڈیم کا سالٹ کا زیادہ انٹیک کرنا بھی ایک ریسرچ میں آیا ہے کہ آپ کے جو انٹائی ایجنگ ہوتی ہے نا اس کو بڑھا دیتا ہے, مطلب ایجنگ پروسیس کو بڑھا دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب ہم لوگ گھروں میں بھی بہت زیادہ ایسے ٹوٹکے کرتے ہیں, دہی کا استعمال کرنا اور ہلدی لگانا اور اس طرح کے اور بھی بہت سے ٹوٹکے ہیں. تو ہم نے اپنی ڈائٹ کو کس طرح ٹھیک رکھنا ہے جس سے ہماری اسکن بھی اچھی رہے, ہمارے بال بھی اچھے رہے اور ہماری جو فائن لائنز پڑنا شروع ہو جاتی ہیں, ہماری جو اسکن جو ہے وہ انٹائی ایجنگ کو اس کے جو پروسیس ہے نا اس کو کم کرے. آج ہم اس پر بات کریں گے. ان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ نمرا زاہد کلینکل نیوٹریشنسٹ موجود ہیں کہ ہمیں کون کون سی خوراک لینی چاہیے جو ہماری اسکن کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے, تو ان سے بات کرتے ہیں. نمرا آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. نمرا اینٹائی ایجنگ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے سب سے پہلے دماغ میں, جیسے میں نے انٹرو میں کہا ہے کہ دماغ میں سوال یہ آتا ہے کہ اچھا کون سے ڈاکٹر کے پاس ہم نے جانا ہے کہ جو ہمیں ٹریٹمنٹس دے, جو ہمیں کریمز لگانے کے لیے دے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا ڈائٹ کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے. تو ہمارا ڈائٹ اور جو ہماری ایجنگ پروسیس ہے یہ کتنا آپس میں ان کا گہرا تعلق ہے؟ ڈائٹ اور ایجنگ پروسیس کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. جیسے کہ ہم پہلے جیسے ہی ہماری اینٹی ایجنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ہم ڈرماٹولوجسٹ کے پاس بھاگ جاتے ہیں یا کاسمیٹولوجسٹ کے پاس, لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنی ڈائٹ کو بہتر بنانا چاہیے. ڈائٹ جو رچ ہوتی ہے فروٹس اور ویجیٹیبلس میں, جیسے کچھ فروٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اینٹی ایجنگ میں رول ادا کرتے ہیں. اچھا. اور ویجیٹیبلس بھی ایسے ہی بہت زیادہ. تو فروٹس میں کچھ آ گیا, جیسے وائٹامن سی رچ فروٹس ہوتے ہیں جو سارے سٹرس فروٹس ہو گئے, جس میں اورنجز آ گئے, لائم آ گئی, اسٹرابری وغیرہ. گاوا بہت اچھا ہے اسکن کی ہیلتھ کے لیے. اس کے بعد اسپینش جو ویجیٹیبل ہے جس کو ہم پالک بولتے ہیں, یہ آپ کی اسکن کی اینٹی ایجنگ کے لیے بہت اچھی ہے. اس کا یوز اگر ہماری ڈائٹ میں ہو تو اس سے اینٹی رنکلز ہو, جو رنکلز ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے, مطلب پالک آپ کے لیے اتنی اچھی ہے؟ ہاں جی بہت زیادہ. یہ گرین لیوی ویجیٹیبل ہے, آئرن رچ ہے, تو بہت زیادہ اچھی ہے. آج کل جیسے مینگو کا سیزن آیا ہوا ہے تو مینگو کا بھی اس کے اندر وائٹامن سی ہوتی ہے جو ہماری اسکن کے لیے بہت اچھی ہے, کیونکہ وائٹامن سی جو ہوتی ہے وہ کولیجن پروڈیوس کرتی ہے, جس سے اینٹی رنکلز اور جو ایکنی وغیرہ ہوتی ہے اس سے ہمیں وہ ملتا ہے, مطلب ختم ہوتی ہے, اینٹی ایکنی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم آ گیا جیسے کہ ہائیڈریشن بہت امپورٹنٹ ہے, اسکن ہائیڈریشن. جیسے ہم پانی جو ہے وہ دن میں آپ کو 2 سے 3 لیٹر پینا چاہیے, مطلب نارمل 10 to 12 گلاس. اگر آپ 2 to 3 لیٹرز نہیں پی سکتے تو 1.5 لیٹر بھی انف ہے. جیسے ہی ہم پانی کی کمی پینا چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری اسکن ڈرائی ہونے لگ جاتی ہے, ہمارے لپس جو ہیں وہ بھی ڈرائی ہو جاتے ہیں اور آپ کی لائنز ہونا شروع ہو جاتی ہے اسکن کے اندر آنا, اور رنکلز آنا لگ جاتے ہیں, ڈارک سرکلز وغیرہ. تو اس لیے پانی بھی ہماری بہت ضرورت ہے ہماری اینٹی ایجنگ کے پروسیجر میں, اور ہماری اسکن ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جیسے پپایا جو ایک فروٹ ہے وہ بھی پیکڈ ہے نیوٹرینٹ سے. ٹھیک ہے. اس کے اندر اس میں بہت سے وائٹامنز اور منرلز ہیں, جیسے وائٹامن اے ہو گیا اور وائٹامن سی ہو گیا, یہ سارا پپایا میں بہت زیادہ ہے. تو اگر ہم یہ بھی اپنا یوز کریں, مطلب ڈیلی نہیں کر سکتے تو ویک میں ایک دفعہ کر لیں تو یہ ہماری اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. کتنا ہونا چاہیے پورشن جو ایک فروٹ کی سرونگ ہوتی ہے وہ 1 بول ہو گئی, مطلب ہاف پپایا یا کوارٹر پپایا. اچھا. آپ اس کو ایزیلی کھا سکتے ہیں, اس کا ٹیسٹ اتنا وہ نہیں ہوتا, مطلب ویک میں ایک دفعہ کھا لینا چاہیے. فروٹس جو ہیں وہ ہمیں ایسی ڈائٹ ہمیں رکھنی چاہیے کہ فروٹس اور ویجیٹیبلس جو ہیں وہ ہمیں ہر روز کھانے چاہیے, مطلب ڈیلی بیسس میں یوز کرنے چاہیے فار یور اسکن ہیلتھ. اوکے. اچھا, بہت سے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جن میں اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں وہ آپ کے اسکن کے لیے, آپ کی اسکن کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. تو کون کون سے ایسے فروٹس ہیں جن میں اینٹی آکسیڈنٹس جیسے بیریز ہو گئی, بلیک بیری ہو گئی یا چیریز وغیرہ ہو گئی,
گاوا ہو گیا, اورنجز وغیرہ ہو گئے, یہ وائٹامن سی کے ساتھ ساتھ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. اچھا. تو یہ ہماری اسکن کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. اور باقی بہت سی ویجیٹیبلز ہوگی, جیسے گرین لیوی ویجیٹیبل ہوگی, بروکلی اور اسپینش وغیرہ. جنجر از آلسو گڈ فار آور اسکن. اوکے. اور یہ جو ڈیری پروڈکٹس ہوتی ہیں, دودھ دہی کا استعمال, ایک تو یہ گٹ ہیلتھ کے لیے بھی ہمارا بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن ان کو کہا جاتا ہے کہ اس میں ایسے کچھ نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں جو آپ کی اسکن کو بھی ہیلدی رکھتے ہیں. تو کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں اور کیا ان کا استعمال کرنا چاہیے؟ واقعی اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اسکن کو ہیلدی رکھتے ہیں؟ جیسے یہ ڈیری پروڈکٹس سے آپ نے بات کیا, دودھ دہی وغیرہ, یہ ہیلدی مطلب ہیلدی آپشنس میں آ جاتی ہے, تو یہ ہماری اسکن کو بھی آف کورس ہیلدی رکھتے ہیں. اچھا. لیکن کچھ ہوتے ہیں نا زیادہ یوز کرنے سے, مطلب کسی چیز کا زیادہ یوز کرنے سے وہ آپ کو نہیں سوٹ کرتا. تو ڈفرینٹ جو پیپلز ہوتے ہیں ان کی ڈفرینٹ ہیلتھ ہوتی ہے. کچھ کو مطلب ڈیری پروڈکٹ سوٹ کرتے ہیں فار اسکن ہیلتھ, کچھ کو نہیں کرتے. اچھا. لیکن ہمیں کرنا چاہیے. جیسے دن میں پر سرونگ 1 کر لینی چاہیے دودھ کی یا دہی کی, تو یہ اچھے ہوتے ہیں. اس میں کیلشیم, آئرن وغیرہ ہوتی ہے اور باقی وائٹامنس, منرلس. تو ڈیری پروڈکٹس بھی آپ کو یوز کرنے چاہیے, وہ بھی آپ کی ہیلتھ کے لیے, آپ کے اسکن کے لیے اچھے ہوتے ہیں. اچھا, کون سی ایسی چیزوں کا ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ڈائٹ میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہی اینٹی ایجنگ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ جیسے میں نے بات کی کہ ہائی شوگری جو آئٹمز ہوتی ہیں وہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سوڈیم کا زیادہ استعمال بھی کیا ہمیں لیڈس ٹورڈ ایجنگ کر سکتا ہے؟ جیسے آج کل ہماری جو ڈائٹ ہے ینگس کی بھی, اس میں بہت زیادہ جنک فوڈ ہے, بہت زیادہ آئلی چیزیں ہیں. تو یہ ہماری اسکن جو ہوتی ہے اس کو زیادہ اینٹی ایجنگ کی طرف لے کے جا رہی ہے. ہائی شوگر, ہماری بہت زیادہ کنزپشن ہو گئی ہے شوگر کی, مطلب بہت سے ڈیزرٹس میں, نارمل یوز میں بھی وائٹ شوگر ہم بہت زیادہ لے رہے ہیں. تو یہ ہماری سب سے بڑی کوز ہے اسکن کی اینٹی ایجنگ میں. اگر ہم میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ اگر ہم مطلب شوگر کا 1 ویک جو ہے وہ کم کرتے یوزیج وائٹ شوگر کا, تو آپ کی جو فیس کی ہوتی ہے وہ لائنز فرم ہونے لگ جاتی ہیں, آپ کے رنکلز جو ہوتے ہیں وہ کم ہونے لگ جاتے ہیں, ڈارک سرکلز بھی وغیرہ, اور آپ کی فیس کی ایک شیپ بن جاتی ہے. لیکن آج کل کی ہماری ڈائٹ میں بہت زیادہ شوگر کا استعمال ہے, تو شوگر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد سالٹ کا بھی کم کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت زیادہ سوڈیم ہے. اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے آئلی چیزیں, اسپائسی چیزیں آج کل بہت زیادہ لے رہے ہیں ینگ جنریشن بھی, جس کی وجہ سے ہماری اسکن پہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. تو ان سب کو ہمیں مطلب کم کر دینا چاہیے. اور جنک فوڈ بہت زیادہ یوزیج ہے, تو جنک فوڈ تو بہت کم کر دینا چاہیے. ویسے ہی آپ کی ہیلتھ کے لیے نہیں اچھا, تو اسکن کی ہیلتھ کے لیے تو بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا. اچھا, جس طرح ہمارے گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں, مختلف ماسک بنائے جاتے ہیں چہرے پہ لگانے کے لیے, دہی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے, اس میں بھی چیزیں ڈال کے, تو وہ دہی پہ دہی والا ماسک لگا لو, ہلدی والا ماسک لگا لیں. بیسن بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ماسک لگایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں, یہ دیسی ٹوٹکے ہمیں کرنے چاہیے, ان سے فائدہ ہوتا ہے یا کھانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے نہ کہ لگانے سے؟ کھانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے لگانے سے. تو آپ کا یہ ہے کہ آپ ڈائٹ اچھی ہو تو آپ کو ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اچھا. لیکن بہت سے لوگ جو ہیں دیسی ٹوٹکے کرتے ہیں, جیسے بیسن لگا لیا یا دہی وغیرہ, ہلدی لگا لی, اور ملتانی مٹی ٹائپ بہت سے لوگ. لیکن ان کا ہمیں کم استعمال کرنا چاہیے. اچھا. کیونکہ پہلے جو ارلی ایجز تھی اس میں ہمیں یہ ساری چیزیں بہت پیور ملتی تھی, اس میں کوئی ساری نیچرل ہوتی تھی, کوئی بیکٹیریل اور وہ ریفائنڈ نہیں ہوتی تھی. آج کل کی جو چیزیں مل رہی ہیں, جیسے آپ ہلدی دیکھ لیں, تو جو پہلے نیچرل تھی وہ ہم اس کو خود ہی وہ اس کا پاؤڈر بناتے تھے, پیستے تھے. اب وہ ہمیں پاؤڈر فارم میں مل جاتے ہیں, تو ہمیں نہیں پتہ اس کے اندر کتنے زیادہ مائکرو آرگنزمز ہیں, بیکٹیریا ہے, جو آپ کی اسکن کو ریئیکٹ کر جائیں گے. اچھا. تو اگر آپ نے یہ دیسی ٹوٹکا ریمیڈیز وغیرہ یوز بھی کرنی ہے, تو آپ ویک میں ونس ٹائم کر لیں, یا مور دین 2 سے زیادہ دفعہ نہ کریں. جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فریش کولا اور ٹماٹر لگا لیا منہ پہ, تو وہ ڈائریکٹ اس کے اندر ایسڈ ہوتا ہے, ڈائریکٹ آپ کے فیس پہ ریئیکٹ کر جاتا ہے, آپ کو برنز ہو سکتے ہیں, آپ کی ایکنی ڈیولپ ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لیمن کو وہ بھی لگا لیتے ہیں, لیکن لیمن کے اندر بہت زیادہ سٹرک ایسڈ ہوتا ہے, اور وہ ڈائریکٹ اسکن میں اپلائی نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کو بالکل نہیں سوٹ کرتا, ان کی ریڈنس ہونے لگ جاتی ہے, ایکنی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو
देसी टोटके करने चाहिए लेकिन कम करने चाहिए। जैसे कि बेसन की आप एग्जांपल ले लें, पहले बेसन भी बहुत नेचुरल था, अब उसके अंदर भी बहुत सी इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं, मतलब और पैकेजिंग में जो उसके ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो वो आपकी स्किन को कोई ना कोई तो रिएक्शन हो जाएगा। और कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा से न्यूट्रेंट मतलब मिक्स करके लगा लेते हैं। हाँ। एक ही फेस पैक में बेसन हो गया, हनी वो मलाई हो गई। हाँ। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है एक साथ जो होते हैं वो रिएक्शन कर जाते हैं, मतलब एक साथ उनका नई गुड एडवांटेजेस हमें मिलता। तो हमें चाहिए कि अगर आप कुछ लगा रहे हैं, फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको एक ही चीज़ को लगाएं। जैसे मुल्तानी मट्टी आप लगा रहे हैं तो उसको अरके गुलाब में उसका मिक्सचर बना लें, या पानी में या दही में, मतलब ज़्यादा चीज़ें उसमें ऐड ना करें। मतलब उसका जो मिक्सचर उसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं होने चाहिए, एक दो जो है ना उसमें आप लोगों ने उसको ऐड ऑन करना है और मास्क लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि आजकल अगर हमें बात की जाए तो हमने डेली रूटीन में कौन से ऐसे जूसेस पीने हैं, या बहुत से लोग कहते हैं कि सब्जियों का जूस भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें हम डाल सकते हैं जो हमारी स्किन के लिए बड़ा रिफ्रेशिंग हो? जैसे कि ABC जूस जो है, एप्पल, बीटरूट, कैरेट का एक जूस है, वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, एज इट इज़ वो हमारी स्किन को भी अच्छा बनाता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करता है। उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स का होता है, जैसे स्पेनिश ऐड कर लें, जिंजर ऐड कर लें, उसके अंदर आप एप्पल डाल लें अगर आपको टेस्ट आ रहा है, या हनी थोड़ा सा ऐड कर लें, उसका आप स्मूदी बना लें, तो वो बहुत अच्छी है। जैसे आजकल सीज़न में वो बहुत ज़्यादा मैंगोज़ आए हुए हैं, मैंगो आप ऐड कर सकते हैं जूसेस में, और ऑरेंजेस जब होते हैं सीज़न में उनका जूस आप पिया करें। कैरेट ऑरेंज का जूस बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। जितने भी जूसेस वगैरह होते हैं ये स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि एक तो नेचुरल होते हैं, और वेजिटेबल्स में आप जो ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स होते हैं जिनकी आयरन, और जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, वाइटामिन्स, मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें ब्रोकली आ जाता है, स्पेनिश आ जाता है, कैरेट आ जाता है, और बाकी क्यूकम्बर जैसे बहुत अच्छा है, उसको भी उसको भी आप ऐड कर सकते हैं स्मूदीज़ में, और आप वो बना के पिए तो वो स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जब हमारा स्टमक ठीक होगा तो ऑब्वियसली हमारी स्किन भी ठीक होगी, और हमारी डाइट अच्छी होगी तो स्किन भी अच्छी होगी, और हमें ना कोई डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत होगी ना कॉस्मेटोलॉजिस्ट की। अच्छा, जैसे अभी पिछले दिनों वाटरमेलन बहुत ज़्यादा गुजरा है, तो उसमें कहा जाता है कि पानी, वाटर कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, जो आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्किन के लिए भी बड़ा अच्छा है। क्या इस तरह का कोई और भी है इस मौसम में फल जिसको खा के एक तो वाटर कंटेंट भी आपका पूरा हो जाए आपकी बॉडी का, और जिसकी वजह से आपकी स्किन भी हेल्दी रहे? आजकल जैसे प्लम आया हुआ है, पीच आया हुआ है, जामन और पीच वगैरह हो गया, इससे आपका वाटर कंटेंट अच्छा होता है इसमें, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। क्यूकम्बर जो है वो हर दफ़ा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, तो है तो वेजिटेबल, लेकिन आप यूज़ कर लें, आप उसको नॉर्मल सैलड्स में यूज़ कर लें, तो वो वाटर कंटेंट भी हमारा स्किन हाइड्रेटेड भी रहेगी, और उसके बाकी विटामिन्स, मिनरल्स भी हमारे लिए अच्छे हैं, फ़ायदेमंद है, और वो यूज़ करें। जैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है तो उसको आप सैलड्स में यूज़ करें, उसका आप जूस भी बना सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ, तो वो अच्छा अफेक्ट देता है। चुकंदर कहा जाता है कि बहुत अच्छा है। हाँ जी, चुकंदर उसके बहुत अंदर अच्छा। क्या क्या चीज़ें, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं? चुकंदर बेसिकली जो है वो वेजिटेबल जो है उसके अंदर बहुत से विटामिन, मिनरल्स है, जैसे विटामिन ए हो गया, बी विटामिन्स में जो डिफरेंट होते हैं, B7, B11 वो हो गया, और जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये आपको एंटी एजिंग के जो प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है उससे भी रोकता है। तो इसको भी आप, इसके जूसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग बॉईल करके भी खाते हैं, तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, और आपका जो ब्लड लेवल होता है कम हो जाता है, जिससे जब ब्लड लेवल कम हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, तो आपके स्किन के ऊपर ऐसे रिंकल्स आने लग जाते हैं और ऐसे स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चुकंदर से बहुत ज़्यादा मतलब आयरन की कमी जो होती है वो पूरी होती है, और आपकी स्किन भी फ्रेश हो जाती है।
اچھا مجھے بتائیے, جو پروٹین کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم, انڈے کھائے جاتے ہیں, چکن گوشت وغیرہ کھایا جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی ہماری جو اسکن ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے, اور ان کا کتنا پورشن لینا چاہیے اگر ہمیں اپنی اسکن جو ہے وہ اچھی رکھنی ہے؟ بیسیکلی ہمیں اسکن کے لیے پروٹین ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہائی پروٹین زیادہ نہیں چاہیے ہوتی. جیسے آپ انڈا دن میں ایک بھی کھا لیں تو اٹس انف فار. لیکن بہت سے لوگ ہیں وہ ایک انڈا بھی کھاتے ہیں نا تو ان کو پمپلز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. اچھا, تو آپ پروٹین کا, اگر آپ کو انڈا نہیں سوٹ کر رہا, دوسرے پروٹین کے سورسز لے لیں. جیسے چکن ہو گیا, فش بہت لوگوں کو سوٹ کرتی ہے. ہاں, اور جیسے آئلس وغیرہ, جیسے سن فلاور سیڈس ہو گئے, سیڈس بھی بہت زیادہ آج کل کامن ہوئے ہیں, یہ بھی آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. جیسے سن فلاور, کون سے والے سیڈس کھانے چاہیے؟ سن فلاور سیڈس جو ہو گئے, اور پمکن سیڈس بہت اچھے ہیں آپ کی اسکن کے لیے. اور جیسے فلیکس سیڈس وغیرہ ہو گئے, سارے سیڈس اچھے ہوتے ہیں اسکن کے لیے. اور جو ہمارا جو اخروٹ, بادام اور یہ سارے نٹس جو ہیں, کہ یہ بھی ہماری اسکن کے لیے اچھے ہیں؟ یہ بھی بہت اچھے ہیں کیونکہ ان کے اندر وائٹامن ای ہوتا ہے, اور وائٹامن ای جو ہے وہ نیچرل اینٹی آکسیڈنٹ ہے. یہ ہماری اسکن کو جو سن سے ہمیں یو وی ریز ملتی ہیں جو ڈیمیج کرتی ہیں ان کو وہ کم کرتا ہے. اور اس میں نٹس آ جاتے ہیں جس میں آلمنڈس, والنٹس, اور یہ سب یہ بہت زیادہ اچھے ہیں ہماری اسکن کے لیے, کیونکہ ہماری اسکن میں وائٹامن ای کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اس کی بھی کمی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. وائٹامن ڈی بھی ہماری اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. اوکے, یہ ہمیں فیٹی فش وغیرہ. اور اچھا, یہ وائٹامن ڈی کے لیے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ فیٹی فش وغیرہ, اس کے لیے بہت سے لوگ ہیں فش کیپسولز کا یوز کرتے ہیں کہ اگر ہماری ویسے پوری نہیں ہو رہی ہے تو ہم اس طرح کیپسولز کھا لیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ ہاں جی, ہوتا ہے, اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ آج کل بہت سے لوگ جو ہے وہ نیچرل سپلیمنٹس بھی لے رہے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز وغیرہ کی, اس میں وائٹامن ڈی کی بھی آ جاتی ہے, تو وہ فائدہ ہوتا ہے جو 100% آرگینک وغیرہ ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ کو وہ سپلیمنٹس وغیرہ بھی ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی, تو اگر آپ کو وہ نہیں کر رہی تو آپ نیچرل چیزوں سے لیں, جیسے ایووکاڈو آئل ہو گیا, سن فلاور آئل ہو گیا, سیڈز ہو گئی, فلیکس سیڈز ہو گئے, سن فلاور سیڈز ہو گئے, فیٹی فش ہو گئی, اور ان سب سے آپ وائٹامن ڈی لے سکتے. ٹھیک ہے جی, مطلب آپ اپنی ڈائٹ ٹھیک کر کے, آپ اپنا کھانا پینا ٹھیک کر کے, یہ جو ایجنگ پروسیس ہوتا ہے جو جلدی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کو آپ سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ نمرا زاہد کلینکل نیوٹریشنسٹ موجود تھی. نمرا, بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئی, اور یہ تمام تر ریمیڈیز نمرا ہمیں بتا کے جا رہی ہیں کہ ہم نے کون کون سی چیزیں کھانی ہیں اور اعتدال میں رہ کے کھانی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. آگے بڑھتے ہیں اور جناب اب کچھ معاشرے کے اخلاقیات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی اخلاقیات اس کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے, اور اگر کسی معاشرے میں اخلاقیات کو اہمیت نہ دی جائے تو لوگوں کے درمیان امن و سکون کی فضا قائم نہیں کی جا سکتی ہے. ایسے معاشرے میں رہنا دوبھر ہو سکتا ہے, مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے, اور جہاں آپ کو جان, مال اور عزت کا تحفظ بھی میسر نہیں ہوتا. اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی اور اپنی حدود کا خیال رکھیں تاکہ اس معاشرے میں ایک پرسکون ماحول پیدا کیا جا سکے جہاں محبت, بھائی چارے اور اپنائیت کی مثالیں قائم کی جا سکیں. بہت سی چیزیں ہمیں معمولی معلوم ہوتی ہیں اور معمولی لگتی ہیں, مگر وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اتنی غیر اہم نہیں ہوتی ہیں جتنا ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کے وائی فائی کا اگر ہم لوگ پاسورڈ دیکھیں تو وہ چوری کر کے مفت ڈیٹا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہے تو بہت ہی معمولی, مگر یہ ہماری ذاتی غیرت اور عزت نفس کی دھجیاں اڑاتا ہے. ایک خوددار انسان کبھی کسی اور کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرے گا. دوسری جانب اگر دیکھا جائے نا
تو لوگ کسی باغ کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں, یہ بڑی عام پریکٹس ہے. اور عموماً کیا ہوتا ہے جی, وہاں سے کوئی بھی پھل, امرود, آم, سیب یا کوئی ایسا پھل ہو, وہاں سے چوری کر کے یا وہاں سے اٹھا کے کھا لیا جاتا ہے. اور ایسا کرنے سے باغ کے مالک کو تو میرے خیال سے مال و دولت میں کمی تو نہیں ہوگی, مگر آپ کی جو عزت نفس ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جائے گی, اور کہیں نہ کہیں آپ کو گلٹ ضرور ہوگا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. انٹرنیٹ کا دور ہے, انٹرنیٹ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کے ہیکس نکال کر انہیں مفت استعمال کیا جاتا ہے. قانوناً اس کا معاوضہ دیا جانا چاہیے جو عموماً نہیں دیا جاتا ہے. آپ نیٹ فلکس کی ہی ایک مثال لے لیں, ایگزامپل لے لیں کہ ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے اور کتنے لوگ اس کو مفت استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ ہماری اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. تو کس طرح ہم اپنی اخلاقیات کو بہتر کر سکتے ہیں؟ جو چھوٹے چھوٹے جھوٹ بول کر ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. شاید کسی اور کو نہ فرق پڑتا ہو, لیکن آپ کی ذات کو اس سے ضرور فرق پڑے گا اور وہ نقصان دہ بھی ہوں گی. اسی پر آج ہم نے مدعو کیا ہے. ان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد محمود سوخترا ہیں, لیکچرار ہیں سیوکس کے, اور انہیں آج ہم نے مدعو کیا ہے. ان تمام تر صورتحال پر ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. اخلاقیات کی ڈیفینیشن کیا ہے اور کس طرح ہم نے اس کو چینج کر دیا ہے, اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. فہد, آپ کو ویلکم کہتی جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا, مدعو کرنے کا. لاہور نیوز والوں کا شکریہ, آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور اس اہم موضوع کے اوپر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جس طرح میں بات کری تھی کہ اخلاقیات کے معنی کیا ہیں, اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو ہمیں بتائیے کہ اس کے لفظی معنی کیا ہے, اور کس طرح ہم نے اس کو اپنے طور پر مولڈ کرتے جا رہے ہیں. سوسائٹی میں ہر کسی کے اخلاقیات الگ ہیں, لیکن کچھ بیسک اخلاقیات تو سب کے ایک جیسے ہونے چاہیے نا. جی یہاں تک تعلق ہے کہ یہاں پر انگریزی میں جیسے لفظ ایتھکس جو ہے, یہ تو ایتھوس جو ہے پرانا یونانی زبان کا لفظ ہے, یہ تو اسی سے ماخوذ ہے. بات دراصل یہ ہے کہ آپ چیزوں کو جب کرتے ہیں تو وہ چیزیں کرنے کے کیا اخلاقیات ہونے چاہیے, کیا معیارات ہونے چاہیے کہ جن پر آپ وہ عوامل کریں گے. دیکھیے چند ہی چیزیں ہیں کہ جن کے پاس شعور ہے, تو جن کے پاس شعور ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک عمل کرنے والی چیز بن سکتی ہے, یعنی ایک ایجنٹ بن سکتی ہے. تو یہ پڑھنا, یہ سمجھنا کہ کوئی بھی عمل کر سکنے والی جو چیز ہے, چاہے وہ کوئی ذات ہے چاہے کوئی انسان ہے, وہ کس معیار کے مطابق عوامل کرے, اس کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں, اخلاقیات کو پڑھائی کرتے ہیں. جی تو کس طرح مطلب جس طرح میں بات کری تھی کہ ہم لوگ مطلب چھوٹے چھوٹے سے عمل کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر, لیکن ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ برائی ہے. کس طرح ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں کہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جھوٹ بولنا, جس طرح میں نے بات کر لی کہ کسی کا اکاؤنٹ ہیک کر لینا, وائی فائی کا پاسورڈ جو ہے وہ ہیک کر کے وہ یوز کر لینا, تو یہ ساری چیزیں اخلاقیات کے اندر ہی آتی ہیں کیا؟ جی بالکل, کوئی بھی عمل جو ہے وہ اخلاقیات کے اندر آتا ہے. بہت کم ایسے عوامل ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اخلاقیات سے تعلق نہیں. مثلا میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور کرتے ہوئے میرے ہاتھ یہاں پر ہیں تو میں یہاں رکھ لوں یا تھوڑا بہت ان میں حرکت پیدا کر لوں, تو یہ اخلاقیات سے صرف باہر ہوتا ہے. ورنہ 99% جو آپ کے اخلاقیات کے اندر ہی آتے ہیں عوامل, تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, جیسے یہ چھوٹے چھوٹے عوامل آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ چھوٹے ہوتے نہیں ہیں, یہ خاص قسم کی نفسیات کو پیدا کرتے ہیں. یہ بات ہمیں بہت ذہنی سطح پر قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں اخلاقیات ایک نفسیات کا نام ہے, ایک ہمارے کانشیس سٹرکچر کا نام ہے. جب تک ہماری نفسیات جو ہے وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی برائی کے طور پر, یا ان چیزوں میں ایک غیرت یا عزت نفس اس طرح کی چیزوں کو ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی, تب تک ہم ان کو یہی چھوٹی چھوٹی بات کہتے رہیں گے. لیکن بہرحال ہوتا کیا ہے کہ ہم جب یہ عوامل کرتے ہیں ہم ان کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ کسی کے باغ سے آپ نے کوئی ایک آدھی چیز اٹھا لی, تو جی اس کو کیا فرق پڑتا ہے. اس پہ بعد میں آتے ہیں کہ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا, لیکن پہلی بات یہ کہ آپ کی ایک نفسیات کیا بن چکی ہے کہ آپ ایک چیز برائی کر بھی رہے ہیں اور اوپر سے اس برائی کے اوپر جو ہے وہ آپ عذر بھی پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ برائی ہے بھی نہیں. تو یہی جو نفسیات ہے یہی آگے چل کر بڑی بڑی برائیاں جو ہیں وہ بھی کرتے ہوئے آپ کو اندر سے جو ضمیر کی ملامت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. یعنی آپ جو ہے کرپشن کر رہے ہیں لاکھوں کی کروڑوں کی, اس پہ بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں جی سب یہی کر رہے ہیں تو اس سے کیا ملک کو فرق پڑ جائے گا اگر میں نے یہ کر لی. تو یہ ایک نفسیات کی بات ہے. تو اس نفسیات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اسی سنگینی کے ساتھ اسی طرح سمجھیں کہ یہ ایک بری چیز ہے, اور ہمیں جیسے اس کے اوپر ضمیر ملامت کرتا ہے اس پر بھی کرنا شروع کرے گا, تو پھر ہم جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بڑے بڑے حادثات کا موجب بن سکتی ہیں, وہ بڑے بڑے حادثات کی شکل اختیار کر سکتے ہیں بڑی ایزیلی, بیکاز ہم خود کو ریزننگ دینا شروع کر دیتے ہیں نا کہ ہاں جس طرح باغ والی بات ہے کہ ٹھیک ہے ایک اگر وہاں سے ہم نے کوئی پھل اتار کے کھا لیا تو اس سے کیا ہی فرق پڑتا ہے,
اور اتنا زیادہ اس کے پاس موجود ہے چیزیں. اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ فرق کیا پڑتا ہے یا کیا نہیں پڑتا. دیکھیں اخلاقیات کو نا ہم 3 مختلف طرح سے دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ جب ہم ایک عمل کرتے ہیں نا, ایک تو وہ عمل خود ہے کہ وہ چیز کیا ہے, مثلا آپ نے جھوٹ بولا ہے وہ ایک عمل ہے جھوٹ بولنا, یا آپ نے چوری کی ہے وہ ایک عمل ہے چوری کرنا. لیکن 2 چیزیں اور اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. ایک تو نیت ہوتی ہے, جیسے ہمارے پاس جو ہے ہمارا جو دین ہے اس میں بالکل واضح ہے کہ جی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ایک تو نیت آ گئی. پھر تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کانسیکوینسز یا نتائج. اخلاقیات کے معیارات جنہوں نے ڈیسائیڈ کیے, مذہب نے بھی دیے, فلسفیوں نے بھی دیے, انہوں نے انہی 3 چیزوں پر بات کی ہے, اور اس پر بحث رہی کہ جی ان میں سے کس کو جو ہے وہ اجاگر ہونا چاہیے. کیا ہم عوامل کو عوامل کی بنیاد پر اچھا برا کہیں گے, یا نیتیں دیکھیں گے, یا نتائج دیکھیں گے. تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ بات کی کہ نتیجے کی بنیاد پر ہم جج کریں گے کہ اخلاقیات کیسی ہوتی ہے. یہ بہت کم لوگ ہیں اور ان کے اوپر ہمیشہ تنقید رہی ہے. لہٰذا یہ بات تو ویسے ہی کسی بھی بڑے اخلاقی نظام کے اندر یہ بات ویسے ہی فضول ہے کہنا کہ جی نتیجے میں آپ کو فرق کیا پڑا, یعنی کسی کے باغ میں سے اگر آپ نے ایک امرود کھا لیا تو اس کو فرق کیا پڑا. بات یہ ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی, بات یہ ہے کہ آپ کا عمل کیا تھا. نتیجے کی پرواہ کیے بغیر جو عمل کیا جاتا ہے وہی سیلف لیس ایکٹ بھی ہوتا ہے یا جو بھی. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ ان تینوں معیارات میں سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں ایک شخص کے طور پر کہ کیا میں محض نتیجے کی بنیاد پر ہی کام کروں گا. یعنی اگر مجھے کرپشن کرنی ہے اور اس کے نتیجے میں میرے گھر میں ایک اچھی چیز آ جاتی ہے, کوئی میں نے چیز خرید لی یا میں نے گھر بڑا لے لیا, تو یہ بھی تو نتائج ہی ہیں. تو پھر اس طرح تو ہر چیز جسٹیفائی ہو سکتی ہے کہ میں جو بھی کرتا چلا جاؤں اس کے نتیجے میں اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کوئی بہتری سوچ لوں اور بس بات ختم. تو اصل میں ہمیں فوکس یہی کرنا ہے کہ وہ عمل اپنے اندر اچھا برا ہوتا ہے اور پھر نیت کو رکھنا ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ کی نیت چوری کرنے کی نہیں تھی اور آپ سے کوئی ایسی چیز غلطی سے سرزد ہو گئی تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے. تو نیت اس سطح تک ہے, لیکن اصل مدعا جو ہے وہ ہمیشہ عمل کا رہے گا کہ یہ عمل اچھا ہے یا برا ہے. تو ان کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے میں نے پہلے کہا نفسیات پیدا ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ یہ عمل اچھا ہے یا برا ہے اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا, میں نتیجے پہ جاؤں گا. وہ نفسیات نقصان دہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ دنیا کا ہر کام کرتے چلے جا رہے ہیں یہ سوچ کر کہ اس کے نتائج میں مجھے فائدہ. یہ سائیکولوجیکلی بھی آپ کو ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں. جی بالکل, کیونکہ ایک نفسیات ہے اور وہی نفسیات جو ہے وہ مختلف چیزوں کی طرف آپ کا رجحان. لیکن کیا لگتا ہے آپ کو فہد کہ یہ چیزیں کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں, مطلب اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ ہمارے گھر میں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ گھروں میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور بچہ وہاں سے سیکھتا ہے, پھر وہ اسکول بھی جاتا ہے کہ وہاں پر بھی یہ چیزیں ساری لاگو ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ کہاں سے روٹ کاز ہوتی ہے؟ اس میں ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ سب سے پہلے جن لوگوں سے ملتا ہے وہ یہی ہے, اس کے گھر والے ہیں, اس کا جو پرائمری اسکول ہے اس سطح پر, تو اس کو پرائمری سوشلائزیشن کہہ دیا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بچے کو وہی معیار ملتا ہے جو اس کے ماں باپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ معاشرے میں سب سے زیادہ اخلاقی شخص جو ہے وہ میرے ماں باپ, اشخاص جو ہے وہ میرے ماں باپ ہی ہیں, کیونکہ آپ کو سٹینڈرڈ بھی وہی دے رہے ہیں اور اس پر عمل پیرا بھی وہ خود ہی ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ میں کہہ دوں کہ میں اس فلاں چیز کا سب سے بہترین ٹیچر ہوں تو میں معیار بھی خود ہی دے رہا ہوں اور کہہ بھی خود کو خود رہا ہوں. تو اصل میں اس سطح پر یہ ہو جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ رول ماڈل کے طور پر اپنے پیرنٹس کو لے رہے ہوتے ہیں. اب پیرنٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں, ان کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے, اچھائی برائی کے ایک پیمانے ان کے آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہو چکے ہیں. اس پہ بڑا کام ہوا کسی دور میں ہم نے جب تعلیم بالغاں دیکھی کہ جی ٹھیک ہے آپ ایک عمر سے اگر آگے گزر بھی گئے ہیں کہ جس میں اب آپ مزید اس طرح سے تعلیم کے دھارے میں نہیں ہیں, پھر بھی اخلاقی تعلیم ہو یا جیسے سیوک ایجوکیشن کہ آپ جی شہری کے طور پر کیا عوامل آپ کو کرنے چاہیے, کیا نہیں کرنے چاہیے, رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, آپ نے لین لائن کا خیال رکھنا ہے, آپ نے سگنل نہیں توڑنا ہے, آپ نے کوئی کچرا جو ہے وہ سڑک پہ نہیں پھینکنا ہے, اپنے گھر سے باہر نہیں چیزیں پھینکنی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی میرے خیال سے سیوک سینس ہوتی ہے. بالکل. اب وہ سیوک سینس جو ہے, کیا آپ یہ کہہ کے کہ جی یہ پیرنٹس ہیں اب ان کی سیوک ایجوکیشن نہیں ہو سکتی, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بہرحال ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم گھروں کے ماحول کے اندر یہ چیز دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا کچھ ایسی چیز تو نہیں ہے جو اخلاقی معیارات پر اس طرح پوری نہیں اترتی, لیکن چونکہ ظاہر ہے ماں باپ جو ہیں وہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں, ان میں بھی اچھے لوگ ہوں گے اور برے لوگ ہوں گے, تو اس میں آپ پھر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے بطور معاشرہ, بطور ریاست, بطور ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ جو رول ماڈل شروع سے بچوں کو ملے اس کی تربیت کی جائے تاکہ وہ بھی جب بڑے ہوں تو وہ اسی تربیت کے ساتھ. لیکن کون تربیت کرے گا؟ مطلب اب جن کی عادتیں پختہ ہو چکی ہیں, جن کو جھوٹ بولنے کا عادت ہے اور جن کو باقی چیزیں کرنے کی عادت ہے, تو ان کو کس طرح بدلا جا سکتا ہے, اس سوچ کو کس طرح بدلا جا سکتا ہے؟
جی ظاہر ہے اس میں دو طرح سے چیزیں ہو سکتی ہیں نا. ایک تو آپ کرتے ہیں اوپر ٹاپ ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جی آپ ریاست کے طور پر کچھ چیزیں جو ہے وہ فرض کر دیں. اچھا. اب یہاں پر یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں نا دو ہی طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. یا جو آپ عمل چاہتے ہوتے ہیں یا آپ اس کا انسینٹیو دیتے ہو کہ یہ کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا تاکہ لوگ وہ کام کریں, یا آپ سزا کا ڈر جو ہے اس کے تھرو یہ کام کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ دیکھا گیا ہے کہ اخلاقیات جو ہے وہ سزا کے خوف سے کبھی بھی زیادہ اچھی نہیں ہوتی. جتنی دیر آپ سرویلنس کر لیں گے جو کچھ وہ تو ہو جائے گا, لیکن آپ کو انسینٹیو آئے گا. اب کیا وہ انسینٹیو باہر سے آ سکتا ہے؟ یہ بڑا مشکل ہے. یہ ہر شخص کو اپنے یہ جو 6 فٹ کا اس کا ہے جسم اور اس کے اندر ضمیر اور شعور, اس کے اوپر خود ہی غور کرنا پڑے گا. اور یہ مومن کی ایک وہ جو خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت زندگی میں اپنے اوپر ہونے والی تنقید قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر وہ تنقید جو اس کے اپنے اندر ضمیر سے اٹھتی ہے وہ اس کو سونے نہیں دیتا. اور جن کا ضمیر ہی مر گیا ہو وہ کیا کریں پھر ان کے بارے میں حکومت ہے, حکومت جانے اور وہ لیکن یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ چیز جب جرم میں تبدیل ہوگی کہ ضمیر آپ کا اگر لعنت ملامت نہیں کر رہا اور آپ اس چیز کو بڑھاتے بڑھاتے وہاں پہنچ گئے ہیں کہ جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے پھر وہاں ریاست موجود ہے, ریاستی ادارے موجود ہیں, پھر وہ وہی سزا کا معاملہ ہوگا اور اس سے آپ کی کریکشن ہوگی یا آپ کو معاشرے سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا جائے گا کہ آپ یہاں بیٹھیں, حضرت آپ کی جگہ نہیں ہے معاشرے میں. تو ان کے بارے میں تو اب جو چیز پوائنٹ آف نو ریٹرن سے آگے جا چکی ہے ان کی پھر تعلیم و تربیت سے تو نہیں بنے. لیکن فہد آپ نے بھی یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ یہ زیادہ تر چیزیں ہم نے اپنے اس پاکستان میں زیادہ تر دیکھی ہیں. اگر ہم ہی لوگ اگر کہیں باہر چلے جائیں گے تو وہاں پر جا کے ہمیں سیوک سینس کا بھی پتہ چل جائے گا, ہم بڑے ویل مینرڈ نظر آئیں گے. ہم سے بہتر تو میرے خیال سے وہاں پہ کوئی شہری ہوگا ہی نہیں کہ کوئی وائلیشن بھی نہیں کرے گا, وہ لین لائن کا بھی خیال رکھے گا, وہ کوئی چیز باہر بھی نہیں پھینکے گا. لیکن جیسے ہی ہم پاکستان میں آتے ہیں تو ہم دوبارہ سے ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ ٹرانزیشن کیا ہوتی ہے ہماری پرسنالٹی کے اندر؟ یہ وہی ہے جو آپ نے پہلے کہا نا کہ گھر میں کیا چل رہا ہے. آپ گھر میں دیکھیے مہمان آتے ہیں, یو پٹ یور بیسٹ فوڈ, بہترین ہو جاتے ہیں آپ, یا آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو آپ بہترین ہو جاتے ہیں. تو وہ معاملہ ہے. دراصل میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہاں کی سرویلنس بہت اچھی ہے, سزائیں بڑی سخت ہیں, اس لیے یہ ہوتا ہے. بات نفسیات کی ہے. یہ ہماری ایک نفسیات میں شامل ہے کہ جب کوئی ہمارے گھر آتا ہے تو ہم بہترین انداز سے اس کا استقبال کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے. اور اسی طرح جب ہم کسی دوسرے کے گھر جاتے ہیں, کہیں مہمان ہوتے ہیں, تو ہم بڑی بہترین اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اخلاقی عمل کیا ہوتا ہے, اچھا عمل کیا ہوتا ہے. ہم محض وہی جو آپ نے کہا نا طرح طرح کے جواز گھڑ گھڑ کے اپنی جو برائیاں ہیں ان کو کرنے کے لیے اپنے لیے کوئی وسیلہ بنا لیتے ہیں. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایک مومن جو ہے اگر اس کو معلوم ہے کہ جی یہ چیز بری ہے, یہ آپ کسی کے گھر میں جا کے نہیں کر سکتے, تو بھئی اپنے گھر میں بھی مت کیجئے, اس ماحول میں بھی مت کیجئے کہ جہاں آپ بہت کمفرٹیبل ہیں کہ یہاں کوئی دوسرا کہاں دیکھ رہا ہے. جی بالکل کچھ تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر ہے آپ کے گھر کے نجی معاملات ہوتے ہیں, اس میں آپ تھوڑا سا ڈفرینس رکھ سکتے ہیں ان چیزوں سے. لیکن اکثر و بیشتر چیزیں اگر آپ مثال کے طور پر کسی مہمان کے سامنے بچے کو نہیں ڈانٹنا پسند کرتے ہیں, جن لفظوں میں آپ ڈانٹ رہے ہیں ان کو آپ سینسر کر لیتے ہیں, تو یہ آپ ویسے بھی کیجئے, ان بچوں کی نفسیات پر برے اثرات مرتب نہ کیجئے. تو یہ چیزیں تو اس طرح سے ہیں کہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم مہمان ہیں, ہم مہمان ہیں اور ہم نے بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ ساری چیزیں کرنی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, جو ایک معاشرے کی جو ترقی ہوتی ہے اس کے اندر ہماری جو اخلاقیات ہے اس کا کتنا اہم رول ہوتا ہے, کتنا اہم کردار ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے ہوتا ہی اخلاقیات کا. یہ دیکھیے باقی جو چیزیں ہیں نا, مثال کے طور پر میں کس مذہب کا ماننے والا ہوں یا میں کسی دوسری چیز کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں, وہ ساری چیزیں تو میری ذات سے منسلک ہو جاتی ہیں نا ایک خاص حد کے بعد. مذہب ہی کا معاشرتی پہلو ہوگا یا کسی اخلاقیات کا جو معاشرتی کسی معاشرے کا جو وہ ہوگا معاشرتی پہلو ہوگا, اس میں اخلاقیات ہی ہے. اس میں ایک پرسن کا دوسرے پرسن سے انٹریکشن ہی ہے, اس میں ایک پرسن کا اپنی ڈیوٹی کے ساتھ انٹریکشن ہی ہے. یعنی آپ کو وہ نفسیات پیدا کرنی ہوگی کہ جس میں بدعنوانی نہ ہو. یعنی آپ ترقی اگر کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ملک میں ظاہر ہے لیک آف پولیٹیکل ول, اس طرح کی اور چیزیں بھی ہوں گی, لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ اکثر و بیشتر وہ وہی ہے کہ آپ جو ہے وہ بدعنوانی کو بدعنوانی نہیں سمجھتے, آپ کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھتے, یا آپ اس کو جواز بنا کے کر لیتے ہیں. تو اگر تو ملک نے ترقی کرنی ہے, کسی بھی ملک نے ترقی کرنی ہے, تو اس نفسیات کے اشخاص پیدا ہونا ضروری ہیں جو یہ مانیں کہ جی ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کا اثر جو ہے وہ آگے پڑنا ہے, اور مجھے اپنے تئیں اپنے ایکشن پر اپنے عمل پر غور کرنا ہے,
مجھے نتیجے کی پرواہ نہیں ہے، تو آپ اپنی ڈیوٹی بھی پرفارم کریں گے، آپ ملک کے لیے جو بہتر ہوگا وہ آٹومیٹیکلی کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو جناب ہماری ایتھکس میں آتی ہیں، مورالٹی میں آتی ہیں، ہمارے اخلاقیات میں آتی ہیں، جن کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ فہد محمود موجود تھے۔ فہد بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی، اور اسی نوٹ پہ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔